हाज़रीन किराम, हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल कासिमी साहब सेक्रेटरी सफा तशरीफ़ फरमा है। मौलाना नसीम साहब नज़वी कासिमी काजी सफा इंडिया मौजूद है। आज मौलाना नसीरुद्दीन नज़वी साहब की इंडिया की सदारत में इजलास हो रहा है। तो हर एक की तकरीरें शुरू हो गई तो ख़त्म नहीं हो, इतने नज़र में बड़े बड़े मुहर्रिरीन हैं। हमारे पास वक्त की बड़ी कमी है। इंशाअल्लाह रात के इजलास में हमारे उलमाए किराम खिताब करेंगे और यहाँ के मकामी जो उलमा हैं उनसे भी आपको सुनना है। तंजीम की उमूर से और चंद आम बातें मुझे आपसे करनी है, उनको आप थोड़ा सा नोट भी कर लें, ध्यान भी दें कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपके सामने सुबह से अब तक कई काम आ चुके हैं। बहुत से शाखों से नए नए काम आज अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिले, अच्छे अच्छे काम यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जैसे नांदेड़ से के और औरंगाबाद के और बरबनी के और मजरे गाँव और भी जो शाखों के माशाल्लाह जालना नए नए काम भी माशाल्लाह वहाँ पर अच्छे अंदाज से किए गए। बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन तमाम शाखों को जिन्होंने माशाल्लाह से अच्छे अंदाज में काम किए और बहुत बेहतरीन अंदाज में खिदमत अंजाम की है और मुअस्सिर तरीके से काम किया है। और बाज़ जो वाक़ियात होते हैं जो आंखों से आंसू बहाते हैं, ये इसकी ज़रूरत है कि हम जो है रस्मी तौर पर फिर देखिए दवाखाने में गए, दौरा में गए, रमज़ान नहीं, बल्कि इनफिरादी बाज़ ऐसे अहवाल होते हैं जिन पर आपकी पूरी निगाह होनी चाहिए। जैसे एक क्या बोलते हैं वो गीत होता है, वो नज़र रखा हुआ होता है किसी मुर्दार पर, वैसे ही सफा बैतुल माल के हर नुमाइंदे की निगाह होनी चाहिए उन लोगों पर जो इस हमारे इलाके के अंदर हमारे ज़माने में जो बिल्कुल मफलूकुल हाल, बिल्कुल शिकस्ता दिल, टूटे दिल हमारा शिकार होना चाहिए। और जब वहाँ पहुँचेंगे और उनकी खिदमत आपके दिल को जो राहत और खुशी और सुकून एक लज़्ज़त मिलेगी, खुदा की कसम वही चीज़ ऐन मुमकिन है कि हमारी मग़फ़िरत कर देगा। वो वक्त जब आएगा जब आप उस वक्त में काम करेंगे, बड़ा मज़ा मिलेगा आपको जब ऐसे हालात वाले खानदानों को आप देखेंगे। लेकिन आपकी नज़र होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपने रमज़ान तस्लीम कर दिया, आपने गोश्त तस्लीम कर दिया, नहीं, आपको लगे रहना चाहिए। आप इसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड में जैसे तबलीगी जमात के लोग माशाल्लाह से खुसूसी गश्त करते हैं और खुसूसी गश्त के लिए 2 घंटे लगाते हैं, वो वैसे ही हमारी एक खुसूसी गश्त होनी चाहिए, चाहे वो हफ्ते में एक मरतबा ही क्यों ना हो। आपको सलब बस्ती के अंदर घुसकर घरों के अंदर के जो हालात हैं लोगों के, किस कर्ब के साथ लोग जी रहे हैं, किस दर्द के साथ, आप नजर नहीं लगा सकते कि हमने पहचाना नहीं है लोगों को कि वो जब अभी सुना रहे थे एक ही घर के अंदर जो 3 मासूम, मैं बिलखुसूस कहता हूँ कि आप ये टारगेट बनाएं कि आपके इलाके में, आप जिस इलाके के जिम्मेदार हैं, आपके इलाके में किसी घर में 2 से ज्यादा माजूर हों, 2 या 2 से ज्यादा माजूर हों और उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो आप अगर उसकी कफालत नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सफा बैतुल माल की शाख कायम रहना बेकार। आप इसको आज कीजिए कि आज के दिन से हम इसको टारगेट बनाएं कि जहां कहीं हमको मालूम होगा कि किसी घर के अंदर 2 आदमी माजूर हैं, तीसरा भी माजूर है और फिर उसके अंदर कोई कमाने वाला है, बताइए वो कैसे जिंदगी बसर करेंगे? फिर उनके हमारे जीते जी ये सब कुछ हो और हम देखते रह जाएं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका आज़्म करना चाहिए और बाकायदा जो आप कफारत ले लीजिए, अल्लाह असबाब पैदा करेगा। ये मत सोचिए कि हम कैसे देंगे मौलवी साहब, बिल्कुल नहीं। जब आप पहुंचकर उनकी कफारत देंगे, दूसरे दिन अल्लाह नज़्म करेंगे, उसी दिन नज़्म करेंगे अल्लाह ताला। कल मैं जो है परसों हमारे पास एक साहब आए, एक साहब के पास गए थे तो इत्तेफाक से उनके पास मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाई क्या बात है भाई आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 बच्चे जो है मुसलमान माँ बाप के 2 बच्चे, छोटे बच्चे, 3 साल के 4 साल के छोटे बच्चे, बिल्कुल कमजोर, माँ बाप ने उनको जो है गुर्बत की वजह से किसी हिंदू को दे दिया। वो हिंदू के पास पढ़ रहे थे 2 बच्चे, मैंने उन 2 बच्चों को लिया और अपने घर लाया हूँ। मेरे घर के पड़ोस के लोग जो है उनको ताना दे रहे कि तुम क्या इन बच्चों को संभालते, क्यों लाए तुम? तो माँ ने कहा, उसकी बीवी ने, जो मौलवी साहब लाए थे उन्होंने कहा, मेरी बीवी ये कहती है पड़ोसन से कि मैं ये यतीम है, मैं इनकी कफालत करूँ, उनके सर पर शफकत का हाथ फेरूंगी तो अल्लाह मुझसे खुश होगा। बस उसी वक्त मैंने कहा कि भाई ये 2 बच्चों को तुम अपने घर में पालो, लेकिन उनकी कफालत मैं लेता हूँ इंशाल्लाह, हमारे सफा बैतुल माल से लेंगे इंशाल्लाह।
اللہ کا فضل ہے کہ ایک صاحب نے ان کی کفالت پوری اسی وقت دی. میں صبح میں وعدہ کیا، شام میں اللہ نے اسباب پیدا کی. یہ مت سوچیے کہ پیسہ کیسا آئے گا. کام کیجیے اللہ پیسہ دے گا. کام کے پیچھے پیسہ آئے گا، پیسے کے پیچھے کام نہیں رہے گا. کام جتنا آپ کریں گے، جس نظربندی کے ساتھ کریں گے اور جس جذبے کے ساتھ اٹھ کر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں رہا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ لا يحتسب کیا ہے؟ گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے اس کام کو، اس کاج کو جب لے کر اٹھیں گے. اس لیے آج سے صفا بیت المال کی شاخوں کے جتنے ذمہ دار ہیں ان کا ہدف اور ٹارگٹ یہ جانب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں، شہر میں کوئی ایسا خاندان نہ ہو جس خاندان میں 2 یا 2 سے زیادہ معذور ہوں اور اس خاندان کی کفالت کا کوئی فرد اس گھر میں نہ ہو تو آپ اس کے کفیل نہیں. جس کا کوئی کفیل نہیں، صفا بیت المال اس کا کفیل رہے گا انشاءاللہ. یہ ایک آج آپ کو عہد کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. دوسرا شدید مسئلہ بزرگوں، آپ جانتے ہیں مہاراشٹر کی سرزمین کا مرہٹ پڑے گا. گزشتہ کئی دنوں سے یہاں دورے کر رہے ہیں. یہاں کے پانی کے بڑے مسائل ہیں. بہت بڑا مسئلہ پانی کا آ چکا ہے اور بور ویل مارے جا رہے ہیں. یہاں پر 800-1000 فٹ مارے جا رہے ہیں، پانی نہیں. اس وقت میں کیا ہے اب ہمارے لیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم تمام اپنے لوگوں کو بیانات میں وہی جملہ دہرائیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. لوگوں کو استغفار کی تلقین کریں، اور استغفار وہ واحد عمل اور فارمولہ ہے بہترین جس فارمولے کے ذریعے سے اللہ آسمانوں سے موسلادھار پانی برسائے گا انشاءاللہ. ایک یقین کے ساتھ آپ کے لیے انشاءاللہ. ابھی واقعات آئے ہمارے سامنے کہ کہیں دعا کی گئی اور ایسی بارش ہوئی. یہ کیا چیزیں ہیں؟ پتہ نہیں اس مجلس میں کوئی اللہ والا ہوگا جس اللہ والے کی دعا یا اس دعا کرنے والے سے بڑھ کر کسی اللہ والے کی آمین کو اللہ نے قبول کیا ہوگا. اس جانب آپ کو اب متوجہ کرنا ہے. قوم کس قدر، اس پورے علاقے کی قوم کس قدر پیاس میں مبتلا ہے. لاتور کے علاقوں کو دیکھا، کتنے لوگ یہاں پر اطراف کے علاقوں میں جائیے، وہاں پر پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ان کے پانی کے نظم کے بارے میں ایک تو آپ کو روحانی طور پر استغفار کی تلقین کرنی ہوگی، اور دوسری طرف آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا تدبیریں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بورگل تو مارتے ہیں تو بورگل تو فیل ہو رہے ہیں. اس سے ایک بڑھ کر کام آپ کر سکتے ہیں کہ ایک موٹر کا آپ نظم کریں. کوئی گاڑی کا ٹریکٹر ہی صحیح یا چھوٹی جو ہے پیجو ہی صحیح، اس میں ٹینکی ہو اور ٹینکی کے ذریعے سے آپ 10 آدمیوں کے گھروں تک ہی صحیح، 20 آدمیوں تک ہی صحیح، مگر پانی پہنچانے کا کام کیجیے. یہ پانی انسان کی شدید ضرورت ہے. اور ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو گھروں میں ان کے پاس بورویل ہے، پانی ہے بورویل گراؤنڈ کے، لیکن وہ آپ ان کا سروے کر کے ان کو ترغیب دے رہے کہ آپ کے پاس بورویل ہے، آپ جو ہے پانی کا نظم کیجیے. ظاہر ہے کہ وہ تو ڈیوٹی کرتا ہوگا. آپ صفا بیت المال کی طرف سے ایک آدمی کو رکھیے اور صفا بیت المال کی آپ کی شاخ کی طرف سے اس کا مزید جو اضافہ لائٹ خرچ آ رہا ہے وہ صفا بیت المال کی شاخ برداشت کرے، اور وہ صاحب جن کے پاس بورویل ہے وہاں سے ایک پائپ نکال کر باہر کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ صبح میں 2 گھنٹے مردوں کے لیے اور شام میں 2 گھنٹے عورتوں کے لیے. صرف شام میں عورتیں آئیں گی پانی لیں گی اور دن میں مرد آئیں گے پانی لیں گے. آپ ان کے لیے پانی کا نظم کیجیے. ایسے بہت سے لوگ مالدار بھی ہیں، ظاہر کہ وہ اپنا وقت تو نہیں دے سکتے، لیکن تنظیم کی جانب سے ان کی ذہن سازی کی جائے کہ بھئی قوم کتنے میں پانی کے لیے ترس رہی. آپ کا پڑوسی پانی کے لیے کتنی مشکل میں ہے. آپ جو ہے اپنے ایک 50 پڑوسیوں کے لیے پانی لائے، 25 یا 10 ہی صحیح پڑوسیوں کے لیے پانی کا نظم کیجیے. ہمارا آدمی آئے گا، ہمارا آدمی صبح میں 2 گھنٹے شام میں 2 گھنٹے کھڑا ہوگا، اپنی نگرانی میں پانی تقسیم کرے گا. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا لائٹ کا بل آپ کے لیے بوجھ ہے تو مزید اضافہ جو لائٹ بل ہوگا 1000 روپے 1500 جو بھی ہوگا وہ ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ یہ ارادہ کریں گے آج انشاءاللہ. اس لیے کہ مراٹھواڑے میں پانی کا بہت عجیب مسئلہ ہے. اور اگر مسجدیں ہیں تو مسجدیں، جن مسجدوں میں آپ کی بات چل سکتی ہو اور مسجد کا بورویل اچھا ہو جس میں وافر پانی ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی نکالیں گے تو پانی خرچ ہوگا. پانی جتنا نکالیں گے اللہ تعالیٰ پانی اضافہ کریں گے. دل میں جتنی سخاوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخاوت اس سے بھری ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دل کے اندر وہ نرمی لائیں اور پانی لے آئیں آنکھوں سے اس قوم کے لیے، پیاسی قوم کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، اسباب پیدا کرے گا. اور کون ہے وہ؟ اما یاتیکم کیا ہے جو
کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اگر گہرائی میں ڈال دے پانی تو کون بھی آ سکتا ہے؟ تو ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا یقین کامل یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے تیار کرے گا. اور اگر بولویر کی بھی تیاری کریں تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر بولویر ڈالیے کہ میرے رب کے اندر یہ قوت و طاقت ہے کہ ظاہری اسباب کے پورے مفقود ہونے کے باوجود میرا رب اس چالا پانی نکالے گا. اس یقین کے ساتھ نکالیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کریں گے. اور رہی بات یہ کہ لوگ آپ کو روکتے جائیں گے کہ یہ کام کیا کرتے وہ کام، آپ اس کو مت دیکھیے. لوگ آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے، روکیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم کو پہلے بن جائیں. مینڈک کا قصہ ہے کہ مینڈک ایک درخت پہ چڑھ رہا تھا تو نیچے کے پورے مینڈک ٹر کر رہے تھے کہ تجھے اوپر نہیں چڑھنا چاہیے. آج تک کوئی مینڈک اوپر گیا کیا؟ تو کیا کر رہا؟ دماغ خراب ہو گیا، چل نیچے اتر، نکو جا. اس کے باوجود بھی مینڈک اوپر چلا گیا چھڑ کے. تو تعجب ہوا کہ یہ مینڈک کیسا اوپر جا؟ اصل میں وہ مینڈک بہ رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ نیچے جتنے مینڈک ہیں وہ مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ میں اوپر چڑھوں، اس لیے میں چڑھ گیا. تو ایسے ہی ہم کو قوموں کی جو تنقیدیں ہیں اس سے ہم کو بالکل بہرے بن جانا چاہیے. لوگ بولیں گے کام جب بھی آپ شروع کرتے تنقید پہلے شروع ہوتی، پھر مخالفت ہوتی، پھر تکلیف دیتے. پورا کام کرنے کے بعد آپ ان کی پوری کچھ بھی پرواہ نہیں کی تو آخر میں تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، واہ واہ. تو یہ واہ واہ پہلے نہیں تھے، پہلے بیوہ بناتے اس کو باقی واہ واہ ہوتے. کام کرنے والے کو پہلے بیوہ کی طرح بنا دیتے، اس کے بعد واہ واہ ہوتے. اس لیے جب بھی آپ کام کریں، جو بھی کام آپ کریں، اچھا کام ہو، صحیح کام ہو، صحیح نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ مثبت ہی لائیں گے، بالکل منفی نہیں ہوگا، آپ ناکام نہیں ہوں گے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جو بھی کام ہم خدمت کر رہے ہیں، ہمارا جو ہدف ہے وہ دعوت دین ہے، خاموش طریقے سے. اور ایک بات یاد رکھیے، بہت سے لوگوں کو بزدل بنا دیا گیا ہے، ڈرا دیا گیا ہے کہ تم مت کرو، غیر مسلموں میں دعوت دی تو پکڑ لے کے جاتے، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. نہیں، ایسا نہیں. ہندوستان کے اس ماحول میں دفعہ نمبر 25 کے تحت اس ملک میں ہر ایک کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے، بنیادی حق ہے ہمارا. اور کسی بھی آدمی کو کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے کی اجازت ہے. آپ اس کی طرف سے بھی نہیں لڑتے، وہ ہمارے مذہب میں آ گیا تو وہ قانون کے خلاف نہیں ہے. کسی ہندو کا مسلمان ہونا قانون کے خلاف نہیں ہے، کسی مسلمان کا ہندو ہونا بھی قانون کے خلاف نہیں ہے مگر شریعت کے خلاف. اس لیے کوئی ہندو اگر مسلمان ہونا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مجرم ہو گیا. کیسے مجرم ہو جاتا؟ کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا تو مجرم ہو جاتا. ہندوستان کا اس دستور میں یہ بالکل اس بات کی پوری اجازت، بلکہ بنیادی حق ہے ہمارا کہ ہم اس ہندوستان کا باشندہ اس ملک میں رہتے ہوئے کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اور کسی بھی مذہب کا آدمی اپنے مذہب کی پوری تبلیغ کر سکتا ہے امن پسندانہ ماحول میں، بغیر ٹارچر کے اور بغیر کسی اکرام اور زبردستی کے. آزادانہ طور پر وہ اس کا پورا اختیار رکھتا ہے. اس لیے ہمارے اس خدمت خلق کے ذریعے سے ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ خاموش انداز میں وہ دعوت دین ہے. لیکن دعوت دین کے لیے بھی کچھ حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں. اس کے لیے گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، اور گراؤنڈ یہی خدمت خلق ہے. پہلے گراؤنڈ بنائیے حکمت، یہاں تک کہ یہ آؤٹ نہیں عمل ہونا چاہیے، خود اس کے دل کے اندر آنا چاہیے کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے آپ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو قوم کے سامنے پیش کریں، اور اپنے علاقوں کے اندر اس کی پوری محنت کرنی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اسکولوں کے طلباء کو آپ ٹارگٹ بنائیے. اسکولوں میں جو ہے دیکھیے، ہم 30 روزہ خدمت خلق شروع بیداری مہم میں ہم نے اس سال کی عبادت پورا ربیع الاول کے مہینے میں تو روزانہ ہم 4 5 اسکولوں میں جاتے تھے، اور جا کر بچوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا، بچوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا کرتے رہے. ماشاءاللہ ہم نے اسکولی بچوں کے اندر ایسے جذبات خدمت کے دیکھے کہ ہم دنگ رہ گئے کہ کیا ان بچوں کے اندر بھی یہ بات ہو سکتی ہے. یہاں خود پورا کہ ہمارے مولانا رسول اللہ صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کی نگرانی میں وہاں ہم گئے تھے. تو ایک مدرسے کے اندر گئے تو میں ابھی بول ہی رہا تھا بچوں سے کہ بچوں تم میں سے کوئی کسی کی خدمت کیا ہوا ہو
تو ذرا سامنے آئے. میں ابھی جملہ پورا ہی نہیں کیا 6 سال کا ایک بچہ بھاگ کے آیا. میں بولا کیا سمجھا کہ بچہ کیا ہو گیا کیا بول. میں کہے کہ بولا کل میں جانا تھا, ایک آنٹی ایک بزنی وہ بیاگ لے کے جا رہے تھے, وہ بیاگ ان کے ہاتھ سے گر گئی, میں اٹھا کے لے جا کے وہ بیاگ ان کے ہاتھ میں دیا تو وہ آنٹی میرے کو بہت دعائیں. کون بچہ ہے؟ 6 سال کا بچہ. ایک اسکول میں گئے ہم, سینٹ مارک اسکول میں, ایک بچہ جو ہے ہم نے جو آواز لگائی کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اچھی ایسی کوئی خدمت کیا ہوا ہو تو بتاؤ ہم کو, جس سے کوئی شخص آپ سے خوش ہو کے آپ کو دعا دیا ہو. تو ایک بچہ آیا اور آ کر کہنے لگا, زبیر اس کا نام تھا, اس نے کہا میں گھر میں تھا, ایک انکل آئے, بولے تھے بہت بھوکے تھے, ان کے چہرے سے بہت بھوک محسوس ہوتی, بہت مضبوط نظر آ رہے تھے, وہ بول رہے تھے کہ مجھے کھانا کھلاؤ. میں اپنی امی کے پاس گیا اور امی سے کہا کہ امی صاحب آئے بھوکے ہیں کھانا مانگ رہے ہیں. امی نے کھانا دیا, میں لے جا کے اس کو کھلایا, وہ کھا رہے تھے اور میں رو رہا تھا, وہ کہہ کر رونے لگا. ایسا ہوا وہ بچہ کہ پورے ٹیچر پورے بچے ہم سب رونے لگے, آرام کے ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک بچے کے اندر بھی کس قدر جذبات ہوتے ہیں. ایک سعید آبادی کے علاقے کے اندر اسکول میں گئے, ایک بچوں سے پوچھے ہم کہ آپ لوگ کیا کیے, کوئی کام کیے ہو تو بتاؤ. ایک بچی آئی اور بچی آ کر کہنے لگی کہ میں جو ہے میڈیکل ہال میں کھڑی ہوئی تھی, میڈیکل ہال کے پاس کھڑی تھی, 2 سیڑھیاں تھے اس کے اوپر چڑھنے کے, میں ابھی دوائیں لے رہی تھی, ایک غیر مسلم ایک بوڑھے صاحب آئے اور وہ اوپر سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے تھے. ان کی برادری کے, ہندوؤں کی برادری کے 2-3 بچے جو ہے ذرا شریر قسم کے تھے, ان کو اٹھائے, ان کو چڑھانے کے واسطے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چھوڑ دیے. وہ گرنے کے قریب تھے, میرے کو ترس آیا. وہ بچی نے کہا میرے کو ترس آیا, میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کی کاسٹ کے لوگ ان کے کاسٹ کے آدمی کی مدد نہیں کرتے, مگر ہمارے نبی جو ہے ہر کاسٹ کے آدمی کی مدد کرتے تھے. اس لیے میں خود اتری اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر میڈیکل پر لائی. اللہ, یہ بچوں کے اندر جو ہے اگر ہم خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں گے, آپ کے 10 سال کے بعد ایک بڑی ٹیم صفا بیت المال کو ملے گی جو خدمت خلق کے لیے تیار رہے گی. آپ آج ہی سے ٹارگٹ بنائیے کہ آپ کے صفا بیت المال کی جتنی شاخیں ہیں, اپنی اپنی اسکلوں کے اندر آپ 1 گھنٹہ رہنے دیجیے. صبح کا وقت ہے, جمعے کا دن علماء کرام کو چھٹی رہتی ہے, ہم لوگ سو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے, سونا نہیں ہے. جمعہ کے دن کا ایک وقت آپ دیجیے, صبح اسکول کی جو اسمبلی ہوتی ہے پہلے ہی جا کر بولتے ہیں کہ پہلے کے ساتھ آپ کے پاس ہم لوگ آئیں گے, ایک آدھا گھنٹہ بیان کریں گے. ایسا نہیں اسمبلی میں بچے کھڑے ہوئے ہوں, آپ بیان کریں. ایسے ہر جمعے کو کتنے علماء جمع ہمارے, ہر جیسے مجلس ہے, نامدیڑ ہے, پروانی ہے, اورنگ آباد, 10 علماء ہر جمعہ کھڑے ہو گئے 1 گھنٹے کے لیے, تو کتنے بچوں تک پیغام پہنچے گا جمعہ کے دن؟ ایک اسکول میں اوریج لے لیجیے 500 بچے ہوتے ہیں, 10 اسکول میں تو 5000 بچوں تک پیغام پہنچے گا, خدمت کا پیغام پہنچے گا. اخلاق, پھر اس میں بیان کیے بچوں کو اخلاق, حسنا, نیکی, دینداری, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی, ان ساری چیزوں کو بیان کیجیے. اور اسی طریقے سے سلف بستیوں کے جو دورے ہیں ان کو بھی جاری رکھیے, اور میڈیا کو کور کیجیے. آپ جو بھی کام کریں میڈیا میں لائیے, اخبارات میں لائیے. یہ تنظیم کے کا اخلاص الگ ہے, آپ کا اخلاص الگ ہے. آپ ذاتی طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کیجیے, لیکن چونکہ یہ پورا کام تنظیم کی طرف سے ہو رہا ہے, اس لیے تنظیم کی جانب سے جو کام کیا جائے گا اس کو اس لیے اچھالنا ضروری ہے کہ آج غلط چیزیں بہت زیادہ اچھل گئی ہیں اور ہماری چیزیں دب گئی ہیں. ہماری اپنی چیزوں کو میڈیا میں اچھالیے, خوب استعمال کیجیے, اور انشاءاللہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ غیر قوموں تک ہمارے پیغام پہنچے گا اور ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار ضرور پہنچے گا. انشاءاللہ شاخوں کی ایک رپورٹ, سالانہ رپورٹ تیار کی جائے گی انشاءاللہ. اگلے مہینے میں جو ہمارا سلسلہ صفحہ آئے گا وہ انشاءاللہ شاخوں کی رپورٹ پر مشتمل, سالانہ رپورٹ پر مشتمل ہوگا. ہر مہینہ جو آتا ہے اس میں مہینے کی رپورٹ رہتی ہے. آپ لوگ سالانہ رپورٹ تیار کر کے مختصر سا صفحہ میں 1 صفحے 2 صفحے کے اندر ہی مجمل طور پر ایک رپورٹ تیار کر کے اچھی بھیجیے. اسے ایک شمارہ, خصوصی شمارہ شاخوں کی رپورٹ کا ہم شائع کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں بہت فکر کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارا تعاون فرمائیں, ٹیلرنگ سینٹرز بھی قائم کرنے کی کوشش کریں, اور دواخانوں کے دورے بھی کرتے رہیں, اور اسکراب کے نظام کو جہاں آج تک نہیں ہو سکا ہے چاروں میں, اسکراب کا نظام قائم کیجیے. بہت فائدہ ہے اس سے. مرکز میں اسکراب وصولی میں جو 25-30 آدمی لگے ہوئے ہیں, سالانہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا اسکراب وصول ہوتا ہے سالانہ. بھائی آپ کے پھر اگر شاخوں کے اندر کریں
ذیلی سطح پہ کریں تو 20 لاکھ بھی ہو سکتا ہے ماہانہ جو ہے 1 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 70,000 کا بھی 60,000 کا بھی ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا؟ اس نظام میں لوگ ہمت نہیں کرتے. چھوٹی سی چیز ہے صاحب، ایک ڈرائیور رکھ لیجیے، ایک ہیلپر رکھ لیجیے اور ایک فون کا نظام کیجیے اور ایک گاڑی کسی سے بھی کہیے اللہ والے سے، تو بندے تیار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ لوگ. یا نہیں تو یہ آپ کسی سے قرض لے کر لیجیے 50-60 ہزار میں پیاجو گاڑی آ جاتی ہے آپ کی. پھر 1-2 ڈرائیور رکھیے، آپ 7-8 مہینے میں گاڑی کا قرض ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ لیول پر آ جائیں گے اور ڈرائیور کی تنخواہ ملے گی، ہیلپر کی 2 آدمی کو روزگار مل جائے گا. پھر اس کے بعد اتنا آئے گا کہ آپ ایک 25-30 بیواؤں میں وظیفہ دینے کے قابل بنیں گے انشاءاللہ. تو جن شاخوں میں ابھی اسکراپ وصولی کے سلسلے میں کوئی نظام نہیں ہو سکا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ توجہ دیں. اور ایک بات یہ کہ اسٹڈی سرکل جو ہمارے مولانا سرور صاحب نے فرمایا اورنگ آباد اور ناندیڑ دونوں میں چل رہی ہے، انہیں بچوں کے لیے چونکہ ماحول گھروں کے اندر پڑھنے کا نہیں ہوتا، اگر آپ ان کے لیے ایک بڑا ہال تیار کرتے ہیں جس میں ایک سوئی کے ساتھ اچھی روشنی کے ساتھ وہ پڑھ سکیں تو انشاءاللہ اس سے یقیناً امت کا فائدہ ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان کاموں کی طرف توجہ دیں گے. اب ہم انشاءاللہ کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے ساتھ ہی 2 بجے نماز پڑھیں گے. نماز کے ساتھ ہی چونکہ یہاں پر بیٹھنے میں پروجیکٹر کا مسئلہ ہو رہا ہے، روشنی کو ہم خوابوں میں نہیں کر سکتے. خداوند قدوس کی قدرت کیسی ہے، ہم روشنی پیدا نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو روک نہیں سکتے. اس کا سورج کی روشنی کو ہم اندھیرا نہیں کر سکتے، کمرے کو اندھیرا نہیں کر سکتے، رات نہیں بنا سکتے. کیا خاک کریں گے؟ ہماری کمزوری کے ساتھ رب کی قوت ضروری ہے. اسی لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم جتنے بھی کام کریں اپنے رب کی قوت کے احساس کے ساتھ کام کریں. وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوتوں کے ساتھ تمہارے رب کی قوت کا اضافہ ہونا ہے. اللہ کی قوت اور طاقت جب تک ہماری قوت اور طاقت کے ساتھ شامل نہیں ہوگی ہم کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ایک اشارہ ہے. میرے یہاں ذمہ ایک بات آ گئی. اب ہم کو جو ہے یہاں پر ہم ظہر کے ساتھ ہی نماز پڑھ کر فوراً 2:15 بجے وہ روم جو جہاں لیٹرین ہے اور کوئی ان کا نام ہوتا ہے اس کے بازو کا جو کمرہ ہے وہ انکمنگ کا کمرہ ہے، تو وہاں پر انکمنگ کا اصل کمرہ تو یہ ہے حال جہاں کھانا کھائیں گے وہ آؤٹ گوئنگ کا ہے. باقی کا جو کام ہوگا وہ کمرے میں ہوگا. اس کمرے میں ہم جو ہے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر اپنے پروجیکٹر سے انشاءاللہ جو کمپیوٹرائز نظام ہے اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. آپ رات آرام سے جلدی کھانا کھائیں، آرام سے نماز پڑھیں. تو جو دونوں کاموں سے فارغ ہو جائیں اور 2-3 گھنٹے کے لیے پورا اپنے ذہن کو فارغ کر کے آرام سے وہ دیکھیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا.